अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमें इस महफ़िल से नफ़ा अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, ये दुनिया हमेशा एक इम्तिहान गा रही है। कभी ये इम्तिहान कहत की सूरत में आया, कभी बीमारियों की सूरत में, और आज ये इम्तिहान एक नए रास्ते से आ रहा है, और वो है डिजिटल निज़ाम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फितना। ये वही निज़ाम है जिसे बाज़ उलमा ने दज्जाली निज़ाम से तशबीह दी है, क्योंकि इसका मकसद इंसान को अपने रब से काट कर एक आलमी दज्जाली निज़ाम में कैद करना है। इसी चीज़ का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में आता है। और हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से, और मालों और जानों और समरात के नुकसान से, और ए नबी बशारत दीजिए इन सब्र करने वालों को। मेरे भाइयों, ये आयत हमें साफ साफ बताती है कि इंसान का इम्तिहान कभी भूख से, कभी रोज़गार से, और कभी माल की कमी से लिया जाता है। आज यही कुछ हो रहा है। कल तक लोग मेहनत से कमा रहे थे, लेकिन आज एक मशीन, एक कंप्यूटर इंसान का काम छीन रहा है। लाखों लोग अपनी नौकरियों से महरूम हो गए हैं और ख़ानदान फाका कशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस निज़ाम ने किया क्या है लोगों के साथ? लोगों की मेहनत का हक मार लिया है। एक राइटर, एक डिज़ाइनर, एक डेवलपर या एक तालिब इल्म जो दिन रात मेहनत करता था, अब इसकी जगह एक मशीन को बिठा दिया गया है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि इंसान की मेहनत को फ्री में एक निज़ाम खा जाए। यही तो फसाद है जिसकी तंबीह कुरान पहले ही दे चुका है। मेरे भाइयों, याद रखो, ये दज्जाली निज़ाम हर चीज़ पर काबू पाने का दावा करता है, लेकिन हकीकत ये कभी इंसान के लिए ज़मीन नहीं जोत सकता, खेत नहीं काट सकता, और ना ही बकरी को चारा डाल सकता है। ये सिर्फ ज़हनों और कागज़ी दुनिया में चलता है, जिसे डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। ये वही निज़ाम है जिसके बारे में इशारा दिया गया था कि ये दुनिया को धोखे में डालेगा, हकीकत को छुपा कर फ़रेब बेचेगा। असल रिस्क ज़मीन से निकलता है, खेतों से निकलता है, बकरी के दूध से निकलता है, और खजूर के दरख्त से निकलता है। ये रिस्क अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रखा है। कोई मशीन, कोई दज्जाली निज़ाम इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। हाँ, ये इंसानों के ज़हनों को कैद कर सकता है, लेकिन बारिश बरसाने वाला और फसल उगाने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसी चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह फातिर की आयत नंबर 27 में किया है। क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो हमने इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं, और इनके मुख्तलिफ रंग हैं, और कुछ पहाड़ काले, बहुत ही काले हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ज़मीन की पैदावार और खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह के हाथ में है, ना कि किसी मशीन के। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक रिस्क छीनने वाला, एक बंदे की नौकरी छीनने वाला निज़ाम है। हमें अभी तक किसी बड़ी कंपनी या ताकतवर या हुकूमती इदारों की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये क्या है। दरअसल जब जैसे वेब डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, बहुत सी जो ये फील्ड्स हैं, ये बहुत अरसे से आई हुई थी। लोग इसमें अपना रिस्क तलाश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से ये एआई पे काम कर रहे थे। इनको पता था एक दिन ये सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। फिर इन्होंने पहले लोगों को रिस्क दिया, फिर अचानक जैसे किसी की कुर्सी खींच ली गई। इन्होंने जानबूझकर एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो लोगों को बेरोज़गार कर दे। पूरी की पूरी मईशत को तबाह कर दिया गया इससे। पहले लोग जो कमाते थे, किसी मुल्क में डॉलर आते थे, अब वो भी नहीं आएंगे। अब वो एक ही वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा काम कर देगी। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये वही चीज़ है जिसे हम दज्जाली निज़ाम कहते हैं। एक ऐसा मुनज़्ज़म ढांचा जो इंसानों को माशी तौर पर कमज़ोर बनाएगा, और बहुत सी क़ुव्वतें इससे फ़ायदा उठाएंगी। पहले लोगों को रिस्क दिया, उनको आदत डाली, उनको डॉलर्स कमाने दिए। दूसरी तरफ से ये अपने इस निज़ाम को बना रहे थे, एआई को बना रहे थे इतने खामोश तरीके से कि अगर पता होता तो इंसान कहता कि नहीं यार, ये एक फ़ील्ड 10 साल बाद रिप्लेस हो जाएगी, तो चलो हम किसी और तरफ ट्राई करते हैं। लेकिन इंतहाई खामोशी के साथ ये काम करते रहे कई साल। जब लोगों की पक्के काम चल पड़े, लोगों ने पक्की उसके अंदर डिग्रीज हासिल कर ली,
3 سال کی ویب ڈیولپمنٹ اور فلانی اور یہ ڈگری حاصل کی ہیں، ڈیزائننگ کی حاصل کی ہے، گرافکس ڈیزائننگ کی اور فلانی اور یہ وہ، لیکن جو ہی وہ سب لوگ کام شروع کیا، ان کا تھوڑا سا فیملی چلنی شروع ہوئی، ایک دم اوور نائٹ انہوں نے کہا ہمارے پاس اے آئی آ کے اب آپ کی نوکریاں گئیں۔ آج دیکھیں تو سیلز ڈپارٹمنٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، آفسز خالی ہو گئے ہیں، کیوں؟ اے آئی نے ان کی جابس ریپلیس کر لی ہیں۔ لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا، ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں اس میں تو یہی ہونا تھا، دھوکہ ہی ہونا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اب واضح ہو چکا ہے کہ اے آئی اور اس میں تصویر بنانے والے ماڈلز اور باقی چیزیں لوگوں کے کاموں کو خود سے کریں گے۔ یہی تو وہ کام تھا جو لوگوں کی رزق کا ذریعہ تھے۔ فری اے آئی ماڈلز نے مارکیٹ تباہ کر دی ہے۔ جب مفت یا کم قیمت اے آئی سروسز آ گئیں تو کاروبار اور کلائنٹس نے انسانی ورک فورس کو کمزور کر دیا۔ بغیر ریگولیشن کے تعمیل ہو رہی ہے اس کی، حکومتیں اور قانون ساز کمپنیاں بھی اس کے پیچھے ہیں۔ ضوابط نہ ہونے کی وجہ سے یہ قوتیں بے روک ٹوک چل رہی ہیں۔ یہ نفسیاتی اور اخلاقی تباہی بھی ہے۔ سچائی مٹائی جا رہی ہے، معیار کم ہو رہا ہے اور لوگ اپنی مہارتوں اور وقار کو کھو رہے ہیں۔ اب چاہے آپ اس کو کوئی لاجیکل سرمایہ کاری بولیں، نتیجہ وہی ہے۔ ہزاروں گھرانوں کی روزی خطرے میں ہے۔ کچھ ادارے جانتے بوجھتے جلدی سے ٹیکنالوجی کو ریلیز کر کے مارکیٹ اپنا رہے ہیں، کیونکہ جب اکثریت بے روزگار ہو جائے گی تو کنٹرول کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ جیسے نظام، ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل شناخت، سب ایک ہی ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ دراصل اس میں غلطی ہماری بھی ہے اور ہمارے بڑوں کی بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے اپنی زمینیں بیچ ڈالی، اپنے مویشی ختم کر دیے، کھیت اجاڑ دیے اور ہمیں گاؤں سے کاٹ کر اس جھوٹی شہر کی زندگی کے پیچھے دھکیل دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ترقی ہے، یہ عزت ہے، یہ روشن مستقبل ہے، لیکن حقیقت میں یہ دھوکہ تھا۔ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ کھیتی کسانوں کا کام ہے، یہ غریبوں کا شعبہ ہے، بکریاں اور گائے پالنا ان پڑھ لوگوں کی پہچان ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آج کے زمانے میں کوئی بندہ صرف یہی کہے کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو سارے اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے تم غریب ہو۔ کوئی یہ بول دے کہ مجھے گائے کا چارہ بنانا آتا ہے، یا میں نے کبھی کوئی دھنیا یا کوئی چیز اگائی ہے، آپ سوچیں اگر وہ کسی اسکول میں ہے، کسی کلاس میں ہے، تو ساری کلاس ایون ٹیچرز اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے سارے دوست اس کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، اس قسم کی باتیں اس کو سننی پڑیں گی۔ ہم نے سوچا شہر کی نوکری ہی سب کچھ ہے، وائٹ کالر جاب میں عزت ہے، اور آج حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ مشینوں نے نوکریاں کھا لی ہیں، ڈگریوں کی کوئی قیمت نہیں رہی، اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، ہم نے 14، 16، 18 سال پڑھا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے نا آپ کو کیا آتا ہے، آپ نے کہنا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ کو نہ فارمنگ آتی ہے، نہ آپ کو کیٹلز کو پتہ ہے کہ ان کو چارہ کیسے بنانا ہے، کیسے دینا ہے، ٹماٹر آلو کیسے اگانے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے سولر انرجی سے آپ کو بجلی کیسے پروڈیوس کرنی ہے۔ دراصل ہماری پوری کی پوری تعلیم ہی تھیوری پر تھی، کچھ بھی ہم نے پریکٹیکل نہیں سیکھا۔ آج ہم بڑے بڑے اسکول میں پڑھا کے یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچہ انگلش بول رہا ہے اور فر انگلش آ گئی ہے، لیکن آپ سوچیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ آج اے آئی نے سب کچھ لے لیا ان سے۔ آپ سوچیں نا، زمین اور جانور آج بھی رسک دیتے ہیں۔ آج آپ کے پاس اگر 10 گائے ہوں گی نا تو 2 سال بعد یہ 14-15 گائے ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس بکری اونٹ ہے تو وہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ مرغی ہیں تو وہ ایک مرغی ایک دن میں 1 انڈا دیتی ہے۔ آپ بتائیں نا، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اس طرح تو ان کی چیزیں ڈبل ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ خود سوچیں، یہاں ایک گاڑی خریدتے ہیں، 4 سال بعد 3 سال بعد اس گاڑی کو چینج کرتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ اس گاڑی نے ایک اور گاڑی نکالی ہو اور اب آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہو گئی ہوں؟ دراصل یہ ایک اسکیم ہے۔ 30 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ دراصل ایک مڈل کلاس ہمیشہ مڈل کلاس ہی رہتا ہے، وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا پیسہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ دجالی نظام اس سے واپس لے لیتا ہے۔ زمین اور جانور آج بھی رزق دیتے ہیں۔ شہر کی چمک دمک فریب نکلی، ہم نسلوں تک یہی سمجھتے رہے کہ کھیت اور مویشی کمزوری ہے، مگر اصل دولت تو وہی تھی۔ آج ہم مانتے ہیں ہم دھوکہ کھا گئے، ہم اس نظام کے ہاتھوں دھوکے سے لٹ گئے۔ اسی چیز کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ہے۔
اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں کا ہے یا ایھا الناس، یعنی ساری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کھا رہے ہیں یا کیا پی رہے ہیں؟ وہی ڈبے کا دودھ، یا پانی دیکھیں تو کلورین ملا ہوا پانی، فرٹیلائزر سے نکلے ہوئے یہ سبزیاں ہیں، بوائلر مرغیوں کا گوشت ہے۔ ہم کچھ بھی تو اصل نہیں کھا رہے۔ ہمارے بڑوں نے جس گاؤں کو انہوں نے پسماندہ کہا، آج لوگ وہاں صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہے؟ ہم اس جعلی شہر میں نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اب مشینوں نے چھین لی ہیں۔ دن بھر رونا دھونا ہوتا ہے، اے آئی یہ لے گیا، اے آئی فلانی نوکری لے گیا۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے اس کے شہر میں آئی نہ ہوتے اس جعلی نظام کے، تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہی کیا ہونا تھا؟ سیم یہی چیز جو ہمارے بڑوں نے غلطی کی کہ گاؤں سے نکال کے شہر میں لے آئے کہ یہاں ترقی ہے، آج وہی غلطی ہم لوگ پھر دہرا رہے ہیں کہ یہاں سے نکل کے شاید باہر ملکوں میں چلے جائیں کہ وہاں ترقی ہے۔ جبکہ امریکہ، کینیڈا، یورپ کا حال دیکھیں، وہاں کوئی نوکریاں نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ انسان ہمیشہ چمکتی چیز کے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ کر کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم نے آج سے 200-150 سال پہلے بھی اس دھوکے کو خریدا، آج بھی اسی دھوکے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے وہی کیا ہے، شہر کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے، زمین کا رشتہ توڑ دیا، اور آج شیطانی نظام کے غلام بن گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں؟ وی نیڈ جاب، ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں نوکر بناؤ، ہمیں اپنے پاس کام دو، ہمیں نوکر بناؤ۔ جبکہ آپ کے پاس اپنی فارمنگ تھی، اپنے کراپس تھے، آپ تو مالک تھے زمین کے، جانوروں کے۔ جب دل ہوتا کام کرتے، جب دل ہوتا آرام کرتے، باقی ٹائم اللہ کی عبادت کرتے۔ یہاں تو دن رات کام ہی کام ہے۔ بجلی گیس کے بلوں سے بھی جان نہیں چھوٹتی انسان کی۔ سوچیں، ہم نے سمجھا کھیتی غریبوں کا کام ہے، یہ گندے ہیں، ان کو غریب ہیں، الٹریٹ ہیں، ان کو جیسے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، یہ کسان ہیں، یہ تو مطلب یہ زندہ رہنے کا بھی ان کو حق نہیں تھا۔ اس نظر سے ہمیں دکھایا گیا ہے ان کو، ڈراموں میں، فلموں میں۔ ایون ہم اگر اپنے کسی بڑے سے بھی پوچھیں نا ایک کسان کون ہوتا ہے، تو کہیں گے یہ بالکل اچھے لوگ نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے تو یہ تو سال جیسے نہاتے نہیں ہیں اور بہت ہی غریب ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم نے کھیتی غریبوں کا کام سمجھا ہے، جانور جاہلوں کا کام ہے، ان کو پالتے وہ ہیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے سمجھا تھا، ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ دفتر اور فیکٹری کی عزت ہے، لیکن آج حقیقت سامنے آتی ہے، کھیت والے ہی امیر ہے، جانور والے ہی باعزت لوگ ہیں، اور ہم دھوکہ کھا گئے۔ ہمارے ساتھ ایک سکیم ہوا ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو شہر آنے کا فیصلہ کیا آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، انہوں نے ہماری جڑ کاٹ دی ہے، اور ہم اپنی نئی نسل کو یہی سبق دیں گے کہ اصل دولت کھیل ہے، بکریاں، گائیں ہیں، نہ کہ مصنوعی شہر اور اس کا دجالی نظام ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی ملکوں میں لوگ ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں، لوگ اپنی بچیوں کو گاؤں سے نکال کے شہر کے ہاسٹلوں میں بھیج رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ پڑھے گی، یہ ترقی حاصل کرے گی۔ مجھے آپ خود بتائیں، آپ نے 18 سال پڑھا ہوتا ہے اور ایک دیہاتی ہے، آپ دونوں ساتھ بیٹھیں تو آپ کو فرق کس چیز میں ہمیں بتایا گیا تھا؟ وہ بھی ویسی بولتا ہے جیسے آپ بولتے ہیں، وہ بھی وہی کھاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سلام کر کے بیٹھتا ہے، ہم بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ جاہل ہے؟ کیونکہ اس کو انگریزی نہیں آتی، اس وجہ سے وہ جاہل ہے۔ اس کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اس لیے وہ جاہل ہے۔ وہ بڑے آفس میں صبح سے شام تک 9 سے 6 تک ٹائی لگا کے نہیں بیٹھتا، اس لیے وہ جاہل ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیزا اور برگر کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ جاہل ہے۔ یعنی ہماری ترقی پیزا، برگر، انگریزی بولنا، ایک بڑی گاڑی میں بیٹھنا، ہم نے اس چیز کو ترقی اور عزت سمجھ لیا ہے۔ یہ ترقی عزت نہیں ہے، اگر یہ جہالت ہے جو ہمارے ذہنوں میں فیڈ کی گئی تھی کہ یہ عزت اور یہ ترقی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، آج سے چند 100 سال پہلے سے لے کر حضرت آدم کے دور سے یہ 18ویں صدی تک کب لوگ آفسز میں گئے تھے نوکری کرنے؟ سب اسی طرح جانور پال کے ہمیشہ بڑے ہوئے ہیں اور یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ اچانک پچھلے 150 سال میں اچانک ترقی کا مطلب کہ زاویہ ہی چینج ہو گیا کہ اب جو آفس میں ہوگا وہ ترقی یافتہ ہے۔ بھائی یہ کون لے کر آگے، کس نے ہماری اوپر امپلیمنٹ کیا ہے؟ یہ وہی دجالی نظام ہے۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ اے آئی آیا ہے، اے آئی آیا اور ساروں کی نوکریاں گئیں۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آہستہ آہستہ یہ باقیوں کی بھی لے گا۔ اسی چیز کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، تو دیکھو
تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز۔ آپ دیکھیں، یہی دھوکہ ہم پر ہوا ہے۔ دنیا کی چمک دمک دکھائی گئی اور ہم نے اصل دولت کھو دی۔ میری اس بات پہ اگر یقین نہ آئے کہ ان کو جاہل کہا جاتا ہے جو بکریوں کا خیال رکھتے ہیں، جو گائے کا، جو اپنی فارمنگ کرتے ہیں، تو آپ جس شعبے سے بھی ہیں، آفس، اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، آپ جا کے اپنے جو گروپ ہے اس میں ذرا یہ بولیں کہ میں فارمنگ کی ہے میں نے، یا میرے والد صاحب فارمنگ کرتے تھے، یا میرے دادا کرتے تھے۔ نہیں بول سکیں گے آپ، کیونکہ ہماری ایسی مائنڈ پروگرامنگ ہوئی ہے کہ ایک دم کہے گا اچھا اس کے تو پیچھے سے فارمنگ تھی، اس کے تو جاہل تھے سارے، اس کے تو باپ دادا۔ مجھے یہ بتائیں نا، جو شخص آپ کو بول رہا ہے کہ یہ اس کے فور فادر جاہل تھے، مجھے یہ بتائیں، اس سے پوچھیں کہ اس کے فور فادرز نے کون سے ٹائم تھا جو کمپیوٹر میں بیٹھ کے کام کرتے تھے؟ وہ بھی یہی 200 سال پہلے کام کرتے تھے، وہ بھی فارمنگ ہی کرتے تھے، گائے بھینسیں اور مویشی تھے، تجارت ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اچانک ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ جاہل ہے، اور اچانک سننے والے کو بھی لگتا ہے جاہل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہم سب کے 200 سال پہلے ساروں کے فور فادرز آ جائیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ سب کے کام یہی کرتے تھے، سب کام فارمنگ کا ہو گیا، کیٹلز کا کام ہو گیا، یہی کام چلتے تھے۔ لیکن آج اس کو آن کرنا بھی غلطی سمجھتے ہیں۔ کوئی کہے تو کہے نہیں، مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا کام کرتے تھے، کہیں پتہ نہ چل جائے، حالانکہ سب یہی کام کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، سب یہی کام کرتے تھے۔ اسی چیز کا ذکر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں فخر جتانا ہے اور مال و اولاد میں بڑھنے کی کوشش ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی زیب و زینت کے دھوکے میں زمینیں بیچی اور شہروں کا رخ کیا کہ یہاں ترقی ہے۔ آپ یاد رکھیں، وہ کسان جنہیں ہم جاہل کہتے ہیں یا ہمیں کہا گیا ہے کہ جاہل ہیں، وہی زمین سے گندم اگاتے ہیں جو ہماری روٹی بنتی ہے۔ وہ چرواہے جنہیں ہم نے ان پڑھ کہا ہے، وہی بکری کا دودھ دوتے ہیں جو ہمارے بچوں کی ہڈیوں کو طاقتور بناتا ہے۔ وہ دہقان جنہیں ہم نے ہمیشہ پسماندہ کہا ہے، وہی ہے گوشت اور سبزیاں اگاتے ہیں جس پر ہماری میزیں سجتی ہیں۔ تو اب کس کا علم زیادہ اور قیمتی ہے؟ وہ ڈگری جسے مشین نے بیکار کر دیا ایک ہی رات میں، یا وہ زمین جو آج بھی کھیتی دیتی ہے؟ ہم نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے ان 17-18 سالوں میں، 15 سالوں میں۔ ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی اسکل نہیں ہے، صرف تھیوری ہم نے پڑھی ہے۔ بلکہ ہم سے بہتر تو وہ کسان، وہ چرواہے ہیں، انہوں نے کم از کم زندہ رہنے کے لیے کچھ سیکھا تو ہے نا۔ شیطان اور اس کے پجاریوں کی طرف سے ہمیں دھوکہ بھی دیا گیا تھا، اور ہم بڑی آسانی سے دھوکے میں آ گئے۔ ہم نے سمجھا یہ گاؤں والے لوگ جاہل ہیں اور شہر والے عقل مند ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اصل عقل انہی کے پاس تھی جنہوں نے زمینیں اور جانوروں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہے۔ کسی ایک کا جاننے والا کوئی امریکہ یا یورپ چلا جائے اور وہ بتا دے کہ میری اب یہاں پہ اتنے ڈالر کما رہا ہوں، شہر میں رہنے والے اس کے سارے دوست، سارے رشتہ دار تباہی مچا دیں گے کہ کسی طرح ہم بھی وہاں پہ پہنچ جائیں، اسی شام پہنچ جائیں۔ یہی کامیابی ہے۔ عورتیں، مرد، بچے، ہر ایک اس بات پہ شامت مچا دے گا کہ آج ہی شام کو ہم امریکہ پہنچ جائیں۔ سیم یہی چیز ہمارے ساتھ 150 سال پہلے ہوئی تھی کہ جب ایک کوئی شہر آیا اور اس نے بتایا کہ میری ترقی اس وجہ سے ہے کہ میں یہاں نوکری کر رہا ہوں اور میں نے ایک گاڑی لے لی ہے۔ سب زمینیں، جائیدادیں، جانور بیچ کے شہر پہنچ گئے، اور ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ اب پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، وہی امریکہ ہے۔ پہلے گاؤں سے شہر تھا، اب شہر سے امریکہ ہے، شہر سے یورپ ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں ہم نے کمتر سمجھا تھا وہی اصل معزز ہیں، جنہیں ہم نے غریب کہا تھا وہی اصل امیر ہیں، اور ہم وہ نسل ہیں جو دھوکے میں آ گئی، زمین کو چھوڑ دیا، کھیت بیچ دیے، اور آج غلام بن کے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، اور نوکری کی تلاش میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ کوئی ہمیں نوکر رکھ لے، کوئی ہمیں نوکری دے دے، کوئی ہمیں نوکری دے دے، کیونکہ ہمارے پاس اسکل زیرو ہے۔ سب کچھ تھیوری تھی، ہمیں اسکل آتی نہیں تھی، تو آج ہم صرف نوکر بن کے رہ گئے ہیں ان بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اور اس دجالی نظام کے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا،
ہمیں اس فریب سے نکال جو ہمیں زمین اور محنت سے کاٹ کر غلام بنا رہے۔ یا اللہ، جنہیں ہم نے جاہل سمجھا، ان کی اصل عظمت ہمیں دکھا دے اور ہمیں بھی ان کی طرح رزق حلال اور محنت سے کمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کی کوتاہیاں معاف فرما اور ہماری نسلوں کو ایمان، محنت اور رزق حلال پر قائم فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس دجالی نظام کے فتنے سے بچا اور ہمیں اپنے دین، اپنی زمین اور اپنے اصل رزق کی حفاظت کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔